जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमले के लिए अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कितने जनरलों ने इस फैसले की मुखालफत की। 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर फ़ज़ाई हमलों के आगाज़ से पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने DGISI जनरल महमूद समेत 4 जनरलों को फारिग क्यों कर दिया। कर्नल इमाम इस्लामाबाद में तालिबान के सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ के गले लगकर क्यों रोते रहे। जनरल महमूद अमरीकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलिन और CIA अहदेदार कर्नल डेविड ओ स्मिथ से किस लिए भीख मांगते रहे और मिन्नत समाजत करते रहे। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ाई की सरबराही में कंधार जाने वाले वफद ने मुल्ला उमर को क्या मशवरा दिया। 11 सितंबर हमलों के मास्टरमाइंड अता मोहम्मद, डेनियल पर्ल के कातिल उमर सईद शेख और जनरल महमूद का आपस में क्या ताल्लुक है। जनरल महमूद ने परवेज मुशर्रफ के दौर में 1965 की जंग पर एक किताब लिखी। इसमें आखिर ऐसा क्या था कि फौज ने मार्केट से तमाम किताबें उठाकर तलब कर दी। आज हम तारीखी हकाइक की रोशनी में यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तराजू के नए सिलसिले पाकिस्तान के जर्नल की दूसरी किस्त के साथ मैं हूं बिलाल गौरी और आप देख रहे हैं तराजू। अमरीकी सफ़ीर वेंडी चैम्बरलिन, जिन्होंने 13 सितंबर को असनाद सफारत पेश करना थी, वो बघी पर बैठकर ऐवान सदर तशरीफ़ लाएं और यही मुतालबाती फहरिस्त जिसका गुज़श्ता किस्त में जिक्र किया जा चुका है, जनरल परवेज मुशर्रफ को थमा दी। जनरल परवेज मुशर्रफ इधर उधर की बातें करने लगे तो अमरीकी सफ़ीर ने कहा, जनरल आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। मैं अमरीकी सदर को क्या बताऊं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा, हम आपकी बिला दरेग हिमायत करेंगे, मगर इन 7 मुतालबात के हवाले से मुझे अपने जर्नलों और काबीना से मशावरत करने की ज़रूरत है। DGISI जनरल महमूद जो अमरीका में थे, उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को अमरीकी हुकाम से होने वाली मुलाकातों और बातचीत की तफसील से आगाह किया। जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी खुदनविश्त इन द लाइन ऑफ फायर में लिखते हैं, अगले दिन जब मैं इस्लामाबाद में था तो DGISI जो उस वक्त वाशिंगटन में थे, उनका टेलीफोन आया। उन्होंने मुझे अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में बताया। आर्मिटेज ने इंतहाई गैर सफारती अल्फाज में, जो मेरे ख्याल में पहले कभी इस तरह नहीं बोले गए होंगे, कोलिन पाउल के अल्फाज दोहराए और DG से कहा, ना सिर्फ हमें यह फैसला करना है कि हम अमेरिका के साथ हैं या दहशतगर्दों के, बल्कि हमने अगर दहशतगर्दों का साथ देने का फैसला किया तो वो बमबारी करके हमें पत्थर के दौर में भेज देंगे। ये इंतहाई वाज़ेह धमकी थी और ये भी जाहिर था कि अमेरिका ने जवाब देने का और बहुत सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया था। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान पर बमबारी करने और पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी थी। जब बाद अज़ां जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी चैनल CBS न्यूज़ के शो 60 मिनट्स में यही बात दोहराई तो न सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इस धमकी से लाताल्लुकी का इजहार किया, बल्कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने भी इस बात की तरदीद की कि उन्होंने पाकिस्तान पर बमबारी करने या पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी दी थी। जनरल परवेज मुशर्रफ का अमेरिका का साथ देने का जवाज़ ही यही था कि पाकिस्तान को बचाने की खातिर ये फैसला किया गया, लेकिन अब साफ ज़ाहिर है कि ये सब फसाना था और जनरल परवेज मुशर्रफ या फिर जनरल महमूद दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बहरहाल DGISI जनरल महमूद पाकिस्तान वापस आए और 17 सितंबर को तालिबान के अमीर मुल्ला उमर से मुलाकात करने के लिए कंधार रवाना हो गए। स्टीव कोल अपनी किताब डायरेक्टोरेट एस के सफ़ा नंबर 73 पर इस मुलाकात की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं कि ISI चीफ ने वकीलाना अंदाज में दलील देते हुए कहा, नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज है, इसे बिस्तर मर्ग पर भी नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्ला उमर ने इस बात से इत्तफाक किया तो DGISI ने कहा, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ रहे हो और सांप आ जाए तो क्या करते हैं। मुल्ला उमर ने कहा, आप नमाज तोड़कर पहले इस खतरे से निपटते हैं और फिर नमाज मुकम्मल करते हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि एक बहुत बड़ा एनाकोडा यानी अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में 2.5 करोड़ अफगानों के अमीर होने के नाते आपका उसामा बिन लादेन से किया हुआ मेहमान नवाजी का वादा ज़्यादा अहम है या अपने लोगों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है।
جنرل محمود کی اس دلیل پر ملا عمر نے کہا کہ کل علماء کی کابل میں مجلس شورا ہے، تم یہ معاملہ وہاں سب کے سامنے رکھنا۔ جنرل محمود نے علماء کے اس اجلاس میں شرکت کی، مگر یہاں سے بھی محض یہ فتویٰ جاری کرنے پر اکتفا کیا گیا کہ اگر اسامہ بن لادن اپنی منشا و مرضی سے چاہیں تو افغانستان سے چلے جائیں۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی سوانح عمری ان دا لائن آف فائر کے صفحہ نمبر 216 پر لکھا ہے کہ ملا عمر ایک ضدی انسان ہے اور اس سے بات چیت کرنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے۔ زاہد حسین اپنی تصنیف نو ون وار کے صفحہ نمبر 6 پر لکھتے ہیں کہ ملا عمر اب اپنے سرپرستوں کی بات سننے کو بے تیار نہ تھے۔ انہوں نے 2001 کے آغاز میں جنرل پرویز مشرف کے وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر کو تب جھاڑ دیا تھا جب انہوں نے افغانستان میں پناہ لینے والے ایک فرقے کے چند رہنماؤں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم ملا عمر کی طرف سے پاکستان کو دھتکارے جانے کا بدترین موقع مارچ 2001 میں تب سامنے آیا جب بامیان میں بدھا کے مجسمے گرائے جانے سے متعلق پاکستان کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ امریکی صدر جارج بش نے 20 ستمبر 2001 کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ تمام القاعدہ رہنماؤں کو امریکی حکام کے حوالے کریں، دہشت گردوں کے تمام ٹریننگ کیمپ بند کریں، امریکہ کو رسائی دیں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ دہشت گردوں کے تمام کیمپ بند ہو چکے ہیں۔ جارج بش جونیئر نے کہا کہ ان مطالبات پر بات چیت کی گنجائش نہیں، یا تو اس پر عمل کریں یا پھر اپنے مقدر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 24 ستمبر کو DGISI جنرل محمود امریکی سفارت خانے گئے تاکہ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین اور امریکی ملٹری اتاشی کے کور میں کام کر رہے CIA اہلکار کرنل ڈیوڈ او سمتھ سے ملاقات کر کے طالبان حکومت کے لیے ایک اور موقع حاصل کر۔ اسٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 75 پر اس ملاقات کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں۔ جنرل محمود نے کہا، اب جب کہ امریکی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں، آپ کو افغان عوام کی حمایت درکار ہے۔ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ کی منت کرتا ہوں، غصے میں جنگ کا آغاز نہ کریں، اپنے سر پر خون سوار نہ ہونے دیں، اس سے ہم کئی سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ملا عمر ڈرے ہوئے ہیں، دہشت گردی سے نجات حاصل کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرنے کے بجائے ان سے بات چیت کرنا زیادہ سود مند ہوگا۔ طالبان کو تباہ کر دیا گیا تو افغانستان پھر وار لارڈز کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جنرل محمود نے سن تزو کے اس حکمت انگیز قول کا حوالہ بھی دیا کہ جنگ جیتنے کا سب سے قیمتی ہنر یہ ہے کہ آپ ایک گولی چلائے بغیر جنگ جیت لیں۔ آپ خواہ کوئی بھی فیصلہ کریں، پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا رہے گا۔ امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین نے کہا، بات چیت کا وقت گزر چکا، بس یہ جو تم نے آخری بات کہی ہے یہ بہت اچھی ہے کہ پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا رہے گا۔ ISI کا ڈائریکٹوریٹ ایس جو افغان امور سے متعلقہ معاملات کا نگران تھا، اس کے SSG کمانڈو کرنل سلطان عامر تارڑ جو کرنل امام کے نام سے مشہور تھے، اب ہرات میں پاکستانی قونصل جنرل کے طور پر کام کر رہے تھے۔ وہ پاکستان واپس لوٹے تو CIA کے اسلام آباد میں اسٹیشن چیف رابرٹ گرینیئر بھی ان کے ساتھ ISI کے جہاز میں سوار ہو گئے۔ اسلام آباد پہنچ کر کرنل امام طالبان حکومت کے پاکستان میں سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سے ملنے گئے۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد کرنل امام رونے لگے۔ آنسو ان کی سفید داڑھی اور چہرے پر پھیلتے جا رہے تھے اور وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہونے کے بعد طبیعت سنبھل گئی تو کرنل امام نے ملا عبدالسلام ضعیف سے کہا، افغانستان میں جو ہونے جا رہا ہے شاید یہ مشیت عزتی ہو، مگر اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ پرویز مشرف کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کرنل امام نے کہا کہ پاکستان نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کس قدر ناانصافی کی ہے اور نہ جانے کس قدر زیادتی ابھی کی جائے گی۔ پرویز مشرف جو کہہ رہا ہے اس کا خمیازہ نہ صرف اسے اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان بھی بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر کرنل امام ایک بار پھر رونے لگے۔ اسٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 81 پر لکھتے ہیں کہ ملا عبدالسلام ضعیف جنہوں نے پہلے وزیر اور پھر پاکستان میں سفیر کے طور پر سفارتی حوالے سے اہم ترین منصب پر ملا عمر سے وفاداری نبھاتے ہوئے ذمہ داریاں سر انجام دی تھیں، 11 ستمبر کے حملوں کے بعد انہوں نے قندھار کا سفر کیا اور ملا عمر سے ملاقات کی۔ ملا عمر نے انہیں بتایا کہ میں نے اسامہ بن لادن کو طلب کیا
اور ان سے نیو یارک اور واشنگٹن پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ حملے انہوں نے نہیں کروائے۔ میں اسامہ بن لادن پر اس سے زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اگر اس کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں، میں نے تو کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ ملا عمر کا خیال تھا کہ امریکہ دھمکیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا، مگر ملا عبدالسلام ضعیف کو یقین تھا کہ امریکہ ضرور حملہ کرے گا۔ امریکہ کے حملہ کرنے سے چند روز قبل ملا عمر نے پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بھی ملاقات کی اور اسامہ بن لادن سے متعلق بات چیت کی۔ ملا عمر نے رحیم اللہ یوسف زئی کو بتایا کہ چیچن مزاحمت کار اسامہ بن لادن کی میزبانی کرنے کو تیار ہیں، مگر ہم انہیں وہاں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ جب رحیم اللہ یوسف زئی نے بتایا کہ چیچن مجاہدین کو تو روسی افواج پہلے ہی نکال باہر کر چکی تو ملا عمر خاموش ہو گئے۔ امریکی فوج افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ پاکستان کو 7 نکات پر مشتمل جو مطالباتی فہرست تھمائی گئی تھی، اس میں بھی 7واں نکتہ یہی تھا کہ اگر 11 ستمبر کے واقعات میں اسامہ اور القاعدہ کے ملوث ہونے کے شواہد مل جائیں تو پاکستان افغان طالبان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دے۔ لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے کمانڈو حکمران جنرل پرویز مشرف نے ثبوت مانگنے کا رسمی تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ جنرل پرویز مشرف کو سخت مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ فوج کے اندر بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے حوالے سے مخالفت پائی جاتی تھی۔ زاہد حسین اپنی تصنیف نو ون وار کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے اندر رد عمل سے متعلق بہت تشویش تھی۔ انہیں اپنے جرنیلوں کو ایک مرتبہ پھر امریکہ کا ساتھ دینے پر آمادہ کرنے کی مشکل درپیش تھی۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں تقسیم بہت واضح تھی۔ GHQ کے کانفرنس روم میں ماحول بہت کشیدہ تھا۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مظفر عثمانی سمیت کم از کم 5 کور کمانڈر طالبان کا ساتھ چھوڑنے کے خلاف تھے۔ بعض کور کمانڈرز کا خیال تھا کہ پاکستان کے پاس امریکی مطالبات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کچھ کور کمانڈرز خاموش رہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد اختلاف کرنے والے کور کمانڈر وائس چیف آف جنرل سٹاف جنرل مظفر عثمانی کے دفتر میں جمع ہو گئے۔ DGISI جنرل محمود اور کور کمانڈر لاہور جنرل عزیز احمد خان، جو اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے تھے، وہ بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے حق میں نہ تھے۔ امریکی صدر جارج بش جونیئر نے افغانستان پر حملے کے لیے 7 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ اس سے پہلے DGISI جنرل محمود نے ملا عمر سے بات چیت کے لیے مفتی نظام الدین شامزئی کی سربراہی میں علماء کا ایک وفد قندھار بھیجا۔ اس وفد میں تمام طالبان نواز علماء شامل تھے، جنہوں نے ملا عمر کو سمجھانے کے بجائے ڈٹ جانے کا کہا، اور مفتی نظام الدین شامزئی نے تو بعد ازاں امریکہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی دیا۔ 7 اکتوبر 2001 کو امریکی فوج نے افغانستان پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا، اور اس حملے سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے GHQ میں اپنے مخالف دھڑے پر دھاوا بول دی۔ جنرل پرویز مشرف نے 7 اکتوبر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مظفر عثمانی سمیت 4 جرنیلوں کو بیک جنبش قلم فارغ کر دی۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل محمود کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنانے کی پیشکش کی گئی، مگر وہ وائس چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے، چنانچہ انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ جنرل مظفر عثمانی کی جگہ جنرل یوسف کو وائس چیف آف آرمی سٹاف تعینات کر دیا گیا۔ جنرل محمود کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل احسان الحق، جو اس سے پہلے DG ملٹری انٹیلیجنس رہ چکے تھے، انہیں DGISI بنا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول کو فارغ کر کے چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا، اور سینیئرٹی لسٹ میں 6 نمبر پر موجود لیفٹیننٹ جنرل عزیز احمد خان کو فل جنرل بنا کر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنی اہلیہ صحبہ مشرف کے ہمراہ جنرل محمود کے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا، آپ میرے شوہر کی وجہ سے برسر اقتدار ہیں، اور یوں اس جملے سے ان دونوں کی دوستی ختم ہو گئی۔ حالانکہ جنرل محمود اور جنرل پرویز مشرف نہ صرف دونوں مہاجر ہیں، بلکہ دونوں کا تعلق بھی آرٹلری سے ہے۔ پرویز مشرف کو یہ خدشہ تھا کہ اگر جنرل محمود کو وائس چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا تو وہ انہیں فارغ کر کے خود زمام اقتدار سنبھال لے گا۔ جنرل محمود کو فارغ کرنے کی اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات تھیں۔ امریکی اس کے خلاف تھے، اس کے علاوہ بھی جنرل محمود کے خلاف دیگر کئی الزامات تھے۔ جب جنرل محمود 17 ستمبر کو ملا عمر سے ملنے قندھار جا رہے تھے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے اصرار پر انہیں افغانستان میں سابق پاکستانی سفیر عزیز خان کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا، لیکن ملا عمر سے ملاقات کے دوران پاکستانی سفارتکار عزیز خان کو باہر بٹھا دیا گیا۔ H.G. کیسلنگ اپنی کتاب
آئی آف پاکستان کے صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں کہ جنرل محمود کی طالبان اور القاعدہ سے قربت بہت واضح تھی اور بہت جلد وہ امریکی سیکورٹی حکام کی نظروں میں آ گئے۔ بالخصوص 17 ستمبر 2001 کو ان کی ملا عمر سے ملاقات کیا سرائیوں کی وجہ بن گئی۔ جنرل محمود نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق منافقت کا مظاہرہ کیا۔ مشرف نے تو اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق ملا عمر کو راضی کرنے کا کہا تھا، مگر ملا عمر سے پرائیویٹ ڈسکشن کے دوران جنرل محمود نے کہا کہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے نہ کریں۔ جنرل مشرف کو یہ بات طالبان کے ذریعے معلوم ہو گئی، اور جب امریکہ نے ISI کے طالبان اور القاعدہ سے رابطوں پر سوالات اٹھائے تو مشرف کے پاس جنرل محمود کو گھر بھیجنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ مغربی میڈیا میں یہ الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے کہ جنرل محمود 11 ستمبر کے حملوں میں ملوث ہیں۔ غیر ملکی اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ محمد عطا کے اکاؤنٹ میں دبئی سے عمر سعید شیخ نے جنرل محمود کے کہنے پر $1,00,000 جمع کروائے۔ یہ وہی عمر سعید شیخ ہیں جو وال اسٹریٹ جرنل کے صحافی ڈینیل پرل کو قتل کرنے کے الزام میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ جنرل محمود نے ریٹائرمنٹ کے بعد پرویز مشرف کے دور میں 1965 کی جنگ سے متعلق ایک کتاب لکھی، ایلیون آف وکٹری، اے ملٹری ہسٹری آف دا انڈو پاک وار 1965۔ یہ کڑوا سچ اس قدر ناگوار گزرا کہ GHQ نے مارکیٹ سے تمام کتابیں اٹھا کر تلف کروا دی۔ اس کتاب کے قابل اعتراض حصے حذف کرنے کے بعد فوج کے سروسز کلب نے دوبارہ ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 کے عنوان سے شائع کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔